अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक्स आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा जिन पे हम डिस्कस करेंगे। आईएमएफ की 5,300 अरब रुपए की वफाकी सतह पर करप्शन की जो रिपोर्ट है, हमने कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन इससे पहले हमने बात कर ली थी। आईएमएफ की रिपोर्ट पर हुकूमत और अदालतें और इदारे खामोश क्यों हैं? आईएमएफ ने बदतरीन गवर्नेंस और अफसरशाही की मार धाड़ को इस करप्शन की वजह करार दिया था। और ये भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या नोटिस ना लेने की वजह अशराफिया की करप्शन में मुलव्वस होने की निशानदेही है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है इस वक्त बहुत मेरे ख्याल में अलार्मिंग है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर पर्दा डालना चाह रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की और डॉन का जो कल की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया है कि ये 31% से बढ़ चुकी है, विच इज ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो बेरोजगारी की शरह है उनमें 31% से बढ़कर जो है हमारी शरह पहुंच गई है। और ये भी एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे 35% नौजवान आबादी वाले बसते हैं पाकिस्तान में, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 65% आउट ऑफ देम आर यूथ। इसके अलावा हुकूमत सरमायाकारों को मुल्क छोड़ने से रोकने में नाकाम क्यों है, और नौजवानों के साथ मुल्की सरमायाकार बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ते जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जीएसपी स्टेटस भी खतरे में आ गया हमारा। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनमें हमें एक स्पेशल डिस्काउंट्स मिलता था, हमें मंडी में, आलमी मंडियों में उनकी यूरोप की हिस्सा मिलता था, वो उसके लिए जीएसपी स्टेटस था हमारे पास। लेकिन उसके लिए यूरोपीय यूनियन की टीम भी है, पाकिस्तान आमद हो गई है, और उन्होंने 5-6 पॉइंट्स पे जो है जो उसके क्राइटेरिया था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला है, जिसमें से इंसानी हकूक की पामाली और इंसाफ की फराहमी में नाकामी जैसी वजूहात सर फहरिस्त हैं। इमरान खान की जिंदगी बारे दुनिया भर में तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। आज भी वज़ीर आला केपी के 8वीं दफा अदालती अहकामात के तनाजर में उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि केपी के जो 4.5 करोड़ आबादी का सूबा है, उसके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक एसएचओ ने रोका वहां पर। और ये मेरे ख्याल में हमने सबक नहीं सीखा माजी से, 1971 से भी सबक नहीं सीखा है। नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आज के जो बयानात हैं पीटीआई के रहनुमाओं के, तो क्या तरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि उनका लीडर जो है उसकी सेहत के बारे में पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त शोर मचा रहा है। और कुछ तो कह रहे हैं कि शायद उनको फारिग कर दिया गया है, यानी कि मार दिया गया है, लेकिन उनमें से 1 माह से उनकी मुलाकातें टोटल बंद की गई हैं। उनके जो मुकदमात थे, तोशाखाना 2 का केस जो आज जेल में होना था वो भी नहीं हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि रियासत की एक बहुत बदतरीन जो शक्ल हमारे सामने आ रही है, इसमें हुकूमतें जो हैं बेबस नजर आ रही हैं, वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हो। इसके अलावा मुल्की सियासी हालात जो हैं, नवाज शरीफ ने जो कल बयानात दिए हैं उसके बाद और तल्ख हो गए। लगता है कि आज भी वो 90 की दिहाई में खड़े हैं। 1999 के बाद सेल्फ एग्जाइल के बाद जब वो वापस आए थे डील करके, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी 2007 के एंड में, और फिर इनकी सिफारिश करके इनको भी एंट्री दिलवाई थी, उस वक्त भी इनके यही बयानात थे। और फिर जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की बातें और आर्टिकल 6 लगाने का मुकदमा जो उन्होंने किया था, आज भी वो वहीं खड़े हैं और वो कह रहे हैं जी इमरान खान को लाने वाले जो थे उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एहतसाब सबका होना चाहिए। एहतसाब मियाँ फैमिली को भी पॉलिटिक्स में लाने वालों का होना चाहिए, और जो एहतसाब उनका भी होना चाहिए जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को एक भुट्टो लेगेसी को ख़त्म जिसके थ्रू करवा रहे हैं, और जो है नजरियाती पॉलिटिक्स से हटाकर सदर पाकिस्तान दोबारा बनाया गया। ये डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से पूछेंगे कि नवाज शरीफ और नून लीग मुल्की सियासत में इस वक्त जब बदतरीन पोलराइजेशन है, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, बेरोजगारी की शरह दुनिया में सबसे बुलंद तरीन सतह पर है, और सरमायादार और नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं,
یہ کہاں پر کھڑے ہیں. انٹروڈکشن کراؤں گا مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں. فاروق مرغوب صاحب جانی مانی شخصیت ہیں, پی 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 کے بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر ورکر اور رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. تھینک یو. ضیاء الحق صاحب اکانومسٹ بھی ہیں اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن گہری نظر رکھتے ہیں پالیٹکس پہ اور اکانومی کے اوپر. ضیاء الحق صاحب ویلکم ٹو دا شو. میاں لیاقت صاحب ایک ریناؤنڈ وکیل بھی ہیں, ان کی ایفلیشن اور محبتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. میاں صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور پھر نان ادر دین ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سیزن جرنلسٹ ہیں, پرانے دوست ہیں ہمارے, لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ثقلین بھائی ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. آپ سے شروع کرتے ہیں فاروق مرغوب صاحب. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 5,300 ارب کی جو واقعی سطح پر کرپشن کی رپورٹ آئی ایم ایف نے دی ہے, بلکہ ایک چارج شیٹ کیا ہے, اس کو بھی مینوپولیٹ کیا گیا ہے. بہت ساری اس میں سے چیزیں انہوں سے ریکویسٹ کر کے مائنس کرائی گئی ہیں, ادروائز اٹ وڈ ہیو بین ہیوی, اس سے بھی ہیوی فگر ہوتی ہے. آپ کا اس کے اوپر حکومتیں بھی خاموش ہیں, کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا ہے, عدالتوں کی تو پھر خاموش ہیں ہی, وہ تو آپ کے سامنے ہی. آپ کا ٹھیک. بالکل بول رہے ہیں, بلکہ میں ابھی بولنے کے لیے بیٹھا ہوں, آپ نے بلایا ہے تو میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل حکومت تو ظاہر ہے کہ اپنے خلاف تو نہیں بولے گی, اور ہم آپ تو وسل بلو کریں گے نا جی. ہم بالکل اس کو انٹیمیٹ کریں گے آپ کو, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ 5,000, آئی ایم ایف نے بتایا اور دوسرے ورلڈ بینک وغیرہ نے بتایا کہ 5,300 ارب 5,300 کی گڑبڑ حساب کتاب میں ہے, بیلنس میں. یہ 5,300 کی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں کہ موجودہ حکومت تقریباً 2.5 سال یا 3 سال سے کنٹینیو کر رہی ہے, ان کا کیئر ٹیکر کا پیریڈ اور موجودہ پیریڈ. اگر اس کو پورے 2.5 سال یا 3 سال کے پیریڈ کو اپریل 2022 سے لے کے 3 سال ہو جائے, 3 سال آج کی ڈیٹ تک دیکھیں تو انہوں نے 40,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا. رائٹ. اور لاسٹ ایئر میں انہوں نے تقریباً یہ اپریل کی جون سے جون تک کی بات کروں, 24 سے 25 کے جون تک کی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے تقریباً 26,000 ارب قرضہ لیا. ٹوٹل قرضہ 94,000 انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں ملا کے. رائٹ. انٹرنیشنل اور مقامی بینکوں سے جو قرضے لیے گئے یہ کچھ 26,000 ارب کے قریب ہے, اور ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 94,000 ارب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اب بڑا یہاں پہ میک اپ ہو رہا ہے کہ جی یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے, یہ سڑک بنائی جا رہی ہے, یہاں سیوریج ڈالا جا رہا ہے, یہ گرین بس آ گئی ہے. پھر میں یہ آپ نے جو پہلے بتایا وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کو ابھی روٹی کی پرابلم ہے, لوگوں کو روزگار کی پرابلم ہے, لوگوں کے مسائل بجلی, پانی, گیس, کھانے کو لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے. لوٹ مار شروع ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر, جس طرح لوگ ایک دوسرے کو پیسے چھین رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, بینکوں کے باہر وارداتیں ہو رہی ہیں. اور تو یہ سارا معاملہ جو ہے جب تک آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہیں, آپ نے بتایا. اچھا, آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا بدترین گورننس اور افسر شاہی کی باردار. میں یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں ریزن کہ جب ایک جج اپنی تنخواہ اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی پینشن خود فکس کر لیتا ہے, اور وہ اپنے مراحت خود فکس کر لیتا ہے کہ 14 لاکھ روپے مجھے ملیں گے, کون سا پاکستان کا شہری ہے جو 14 لاکھ روپے کہیں سے ہر مہینے, اور بینیفٹ علیحدہ ہے اس کے علاوہ کہ اس کو گاڑی مل رہی ہے, اس کو یونٹ بجلی کے مل رہے ہیں, اس کو پیٹرول مل رہا ہے, 3 گارڈ مل رہے ہیں, 3 گارڈ مل رہے ہیں, پھر وہ خدا خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو ملیں گے وہ سارا سب کچھ. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی کیوں بولیں یہ لوگ, یہ بالکل نہیں بولیں گے, کیونکہ آج آپ دیکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں نئی گاڑی آ گئی ہے. میں ایک ڈپارٹمنٹ گیا جہاں 28 یا 29 نئی گاڑیاں بالکل برانڈ نیو کھڑی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شرافیہ کی کرپشن جو ہے
اب وہ اس ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا رہی ہے. یہ IMF نے بڑا کلیئر کہا ہے. میں یہ بھی بتا دوں اپنے ویورز کو کہ یہ جو 53,000 ارب ہے 53,000 ارب ہے 5,300 سوری ارب روپے, یہ وہ اس میں سے کرپشن ہوئی ہے جو لاسٹ ہمیں قسط ملی ہے 1 پوائنٹ سم تھنگ ارب ڈالر کی, اس میں سے یہ کام ہوا ہے. ادروائز اوورآل جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہی ہے. تو یہ شرافیہ, اس میں انوالومنٹ, بیوروکریسی بھی ہے, اور یہ کچھ نہیں ہوگا اس میں وہ بیوروکریسی کے ہٹ کے پھر مطلب ہے, اب میں نام نہیں لے پا رہا کہ بھی سابقہ جوڈیشری کہہ لیں کہ سابقہ جوڈیشری اپنی چیزیں خود فکس کر کے چلی گئی ہے. افتخار چودھری صاحب نے اپنے لیے بم پروف گاڑی اپروو کر لی تھی جو بعد میں روکی گئی بڑی مشکل سے. دوسری عدلیہ کے جو دوسرے جج آئے انہوں نے مہربانی کی کہ وہ بم پروف گاڑی کو روک گئے. یہ کون سی دنیا کے ملک میں یہ وہ سائیکلوں پہ جج آتے ہیں, سائیکلوں پہ. فاروق بھائی آگے چلتے ہیں, اس میں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پاکستان کا جو سسٹم بن چکا ہے یہ بہت مشکل ہے. یہاں پہ کوئی ایران ٹائپ انقلاب آئے اور وہ آیت اللہ صادق خلقالی صاحب جو تھے, جو روز صبح ناشتے کرتے تھے بہت سے ظالمان کے, وہ ویسا کوئی آئے تو شاید کچھ بہتری کی امید ہے. ویسے جتنے بھی پولیٹیشنز مل کے کر لیں اور کوئی اچھے لوگ مل کے کر لیں تب بھی یہ بہتری کی امید اب کم ہوتی جا رہی ہے. ضیاء الحق صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو انڈیکیشن انہوں نے کی ہے؟ لیکن انہوں نے تو بڑا کلیئر کر کہا ہے کہ جی آپ کی جو اشرافیہ ہے, اس کے بعد بیوروکریسی جو ہے آپ کی, یہ تو خیر ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی اس کے اوپر بولتے ہیں. اور لیکن انہوں نے کہا جی یہ کرپشن کی وجہ سے ایک تو جنیں کھوکھلی کر رہے ہیں. ان کا مقصد تو یہ بھی تھا کہ جو ہم سے لون لیتے ہیں وہ یہ کھا پی جاتے ہیں تو پھر واپس لینے کے لیے پھر لون لیتے ہیں. تو یہ ایک ویشل سرکل جو ہے یہ تو چلتا ہی جا رہا ہے. جیسے ابھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے 40,000 ارب جو ہے ڈالر وہ لیا ہے. ابھی ہمارا جو ٹوٹل ہے میرے خیال میں 94,000 ارب ڈالر, 170 ارب 94,170 ارب ڈالر یہ پہنچ گیا جی ہمارا جو ہم نے دینا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی کاشف صاحب, اس میں یہ فگرز تو اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہیں اور سب ہے, سنا یہ بھی اس کو بھی رکایا گیا, اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. بے شک بے شک. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ جن کے اوپر الزام ظاہر ہے انہوں نے تو بولنا نہیں ہے, لیکن اس ملک کی تاریخ میں جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات اٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ آواز کہیں سے اٹھی ہے, کچھ نہ کچھ آواز. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے سب کو حکمرانوں کو من مانیاں کرنے کی کھلی چھٹی ہے. کون سی طاقتیں ایسی ہیں جنہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, کس طرح سے اس چیز کو برداشت کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بے روزگاری کی سطح ہے وہ 31%, وہ آگے بات کرتے ہیں جس سے. تو اس وقت بالکل کوئی اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ نہیں ہے. اور میں حساب کر رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں, بڑے سے بڑے ملک لے لیں, غریب ملک لے لیں, ان میں چھوٹے اور بڑے کا فرق جو ہے بہت زیادہ بھی اگر ہوگا تو 1 اور 100 کا ہوگا, زیادہ سے زیادہ. کہیں پہ بھی اگر بہت زیادہ بدلاؤ نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں فرق میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 1 اور 1,000 کا ہے. 40,000 روپے بہت بڑا ہوگا. 40,000 روپے منیمم ویج گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے, اور حکومت کے اپنے اداروں میں 40,000 روپے نہیں دیے جا رہے, اور دوسرے طرف اس کے مقابلے میں 40 لاکھ روپے ماہوار کمانے والے بھی موجود ہیں یہاں. تو یہ جو معاشرے میں اتنا بہت بڑا امبیلنس آ گیا ہے, یہ بہت خطرناک انڈیکیٹر ہے. اور جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا ہے, اس کا کوئی بھی جو ہے ڈونٹ یو سی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے؟ سر بے انتہا فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, اتنی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ یہ کسی بھی وقت کوئی بلاسٹ ہو سکتا ہے, اور نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ اس وقت وہ ہے ڈس اپوائنٹمنٹ. اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی وہ ایسا نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. میاں صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر پلیز. جی بالکل درست. بڑی بڑی کرپشن ہے, بڑے نام ہے, ہماری آپ کی سوچ سے اوپر. دیکھیں اشرف صاحب 186 پیجز کی رپورٹ آئی ہے. میں اپنے جب سے لون دے رہا ہے اس نے پہلی بار یہ چیزیں ساری گنوائی ہیں. 186 پیجز کی بالکل یہ رپورٹ ہے پوری, اور اس میں انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت الیٹ کیپچرڈ اکانومی بن چکی ہے. یہاں الیٹ سارے انہوں نے چند ایک ایگزامپل بیچ میں دی ہیں. مطلب مثال کے طور پر انہوں نے شوگر کا مینشن کیا, پھر آپ کے آئی پی پی کا ذکر کیا,
پھر انہوں نے کہا انصاف نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن ہے, ہماری اکانومی کے لیے. پہلے ہی اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہوئی ہے ڈیو ٹو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, جو دہشت گردی ہے. اوپر سے اگر ہماری گورننس اس طرح کی ہوگی تو معاملہ کہاں جا کے رکے گا, معاملہ بالکل اینڈ لیس ہو جائے گا. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں جو آپ پوچھ رہے تھے کیا ہوگا, ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کچھ کرنے جا رہی, کیونکہ انہوں نے ہماری قسطوں کو کنڈیشنلٹی کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اس طرح اس فیلڈ میں بہتری نہیں لائیں گے تو ہم آپ کی, انہوں نے پتا ہم فگر وہ تو اکانومی کی طرف آگے. اب آگے ہم جو بات کریں گے جی ایس پی کے اوپر وہ آخر میں کریں گے, وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ڈیمانڈز تو ہماری طرف ہر طرف سے ہمارے اوپر یلغار نہیں ہوگی. نہیں, وہ بالکل درست ہے, جی ایس پی والے کچھ اور چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے, ملک کی بہتری کرنی ہے, تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسکول کا یونیفارم پہنوں اور میرے شوز گندے ہوں. اس کو ظاہر ہے کہ مطلب ہر سائڈ سے ہمیں کور کرنا ہے. کرنا ہے. دیکھیں ایک ہم نے کریکولم کے اندر رہنا ہے یا ایک ڈسپلن کے اندر رہنا ہے, ہم نے دنیا سے بھی ریلیشننگ رکھنی ہے اور اپنی سوسائٹی. دیکھیں سارا ایشو ہی وہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. جو میں نے بھی تھوڑی سی اس رپورٹ کو پڑھا ہے, ویسے تو 186 پیجز کی ہے, اس میں جو ریفرنس ہے نا الیٹ کیپچرڈ اکانومی کا, وہ بڑا زبردست ہے. انہوں کا کہیں انصاف بھی نہیں مل رہا, آپ کی جج مطلب عدالتیں بھی انصاف نہیں کر رہی, آپ کی گورننس بھی نہیں ہو رہی, پھر بیوروکریسی افسرشاہی جو ہے بری طرح ہر لیول پہ انہوں نے کرپشن انڈیکیٹ کی ہے, اور کوئی سیکٹر ایسا رہ نہیں گیا. اچھا, یہ مایوسی جو پہلے ہماری قوم میں بڑی مایوسی ہے, فرسٹریشن ہے, یہ خطرناک نہیں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہے ایز اے جرنلسٹ اس کو بتانا لوگوں کو, ہم بتا رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ فرسٹریشن جو بڑھے گی تو یہ ریاست کے لیے خطرناک نہیں ہے جی؟ تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے اس کے کنسیکوینسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی یوتھ بھی کر رہی ہے, آپ کا پیسہ لوگ لے کے یہاں, آج تو لاہور میں وکلا بھی بہت بڑی تعداد میں نکلے, مطلب لوگ باہر جا رہے ہیں, لوگ دبئی میں پیسہ جی ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر پورا ٹاپک ہے جی. شکلان امام صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر ذرا اس کو براڈر پکچر میں دکھائیے گا, کیونکہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ریسٹرکشنز لگانے جا رہی ہے اس کے بعد, یہ جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے. جی آئی ایم ایف کسی میں اگر اجازت ہے تو میں اختلاف کروں گا میرے حساب سے. آئی ایم ایف کچھ نہیں کرنے جا رہی ہے, آئی ایم ایف اسی طرح آپ کو پیسے دیتی رہے گی جس طرح پہلے دیتی رہی ہے. یہ 23واں بیل آؤٹ پروگرام ہے آئی ایم ایف کا کی تاریخ میں, جو کہ 1958 سے شروع ہوا, اور یہ بیل آؤٹ پروگرام جو ہے یہ فوجی دور کے ساتھ شروع ہو گیا تھا پاکستان میں. تو یہ اس سے مراد میری یہ ہے کہ آئی ایم ایف دراصل وہ امپیریل پاورز کا یا برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کا وہ حصہ ہے جس کا کام بنیادی طور پہ آپ کی فلاح و بہبود, آپ کی ترقی نہیں ہے. اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو قرضے دے کے جکڑا جائے, ڈیٹ ٹریپ میں لایا جائے, ڈیٹ ٹریپ کے بعد آپ سے مسلسل قرضے وصول کیے جائے. تو جب آپ قرضے ادا کرتے 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 تھک جاتے ہیں, آپ کو پیسہ نہیں بچتا, تو پھر آئی ایم ایف آپ کو کچھ قرضہ دیتی آ کے, جو کہ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام یا انہانس پروگرامز کے تحت آتے ہیں, جس میں آپ کو اتنا پیسہ دے دیتے کہ تاکہ آپ کی جو اگلی قسطیں ہیں 1-2 سالوں کی وہ ادا ہوتی رہیں, وہ بھگتتے رہیں اس کو. لیکن آپ کے جو قرضے کا سائز ہے وہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے, یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب جو $7 بلین کا جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس موجودہ یہ آئی ایم ایف کے جو اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام وغیرہ اس کے تحت جو لیا ہوا ہے ہم نے, بلکہ انہانس پروگرام یہ, تو یعنی کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں دیا یہ 7 بلین آپ کے قرض مجموعی قرض کا حصہ بن گئے ہوئے, اور اب آپ کا قرضہ جو ہے ماشاءاللہ سے کل جو ہے وہ $130 بلین ہے. تو جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنا قرضہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے. ملکوں کے یہ بھی جو $130 بلین ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا آدھا بھی نہیں ہے. امریکہ کی کا جو قرضہ ہے وہ اس کی جی ڈی پی کا 117-18% کے قریب ہے, ٹھیک ہے, اور فرانس کا جو قرضہ ہے یہ ڈیٹ کل وہ اس کا 150% ہو چکا ہے اس کی جی ڈی پی کا. تو اس کا مطلب کہ قرضہ بنیادی طور پہ مسئلہ نہیں ہوتا, قرضے کا استعمال اور قرضے کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا فقدان ہونا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. تو جب یہ آئی ایم ایف ہمیں یہ بتا رہی ہے, پوری رپورٹ جو ہے یہ 156 صفحے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں 30-40 کل صفحے, باقی صرف گرافس اینڈ ڈیٹا اینڈ اسٹیٹسٹکس ہے.
تو اس لیے آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایگزیکٹو سمری ہی پڑھ لیں, وہ کافی ہے. جو آئی ایم ایف نے سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹیمک پرابلم بنا کر پاکستان کے پورے سیاسی اور ایلیٹ کیپچر اور جو بھی ہے اس پر تنقید کی ہے, لیکن فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے کہ جو سب سے بڑا خرچہ جو ہے, جو ایلیٹ کیپچر سے لے کر کرپشن کا جو سب سے بڑا جو منبع ہے پاکستان میں, وہ ایک طاقتور ادارے کی مناپلی ہے پاکستان کے پورے سیاسی نظام پہ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ براہ راست پہلے تو ذرا بالواسطہ تھی, لیکن براہ راست پاکستان کی حکومت پر جو فوج کا جو قبضہ ہے وہ 1958 سے چلا آ رہا ہے. اور درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا جس دوران فوج کی براہ راست کنٹرول نہیں تھا, لیکن اس کا بھی تختہ الٹ گیا تھا. اس کے بعد یا براہ راست 1958 کے بعد یا تو براہ راست ماشاء اللہ رہا ہے یا فوجی سربراہ رہے ہیں, یا بھٹو کی حکومت کے علاوہ باقی سب حکومتیں جو ہیں وہ ہائیبرڈ آئی ہیں. اور ہائیبرڈ کا مطلب بھی یہی تھا کہ جب آپ فوج کی ضرورت نہیں تھی امریکہ کو براہ راست, تو امریکہ نے یہاں پہ جمہوریت کی حوصلہ افزائی کی اور پاکستان میں جمہوریت آ جاتی تھی تھوڑے عرصے کے لیے. تو اب بھی اگر جمہوریت ہوتی ہے تو انہی کی مرضی سے ہوتی ہے. تو اسی لیے آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتی رہے گی. کوئی کنڈیشنالٹیز وہی ہیں جو ہر پروگرام میں لگاتے ہیں, لیکن ان کنڈیشنالٹی کا فالو اپ کوئی نہیں ہے. اگر میں نے 23 مرتبہ آپ کو قرضہ دیا کافی صاحب, صرف آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے پتا چلے اس کو 23 مرتبہ قرضہ دیا, یہ پیسے آ گیا اس نے واپس نہیں کیے, تو میں ایک اصولی اور عقل مند بینک ہوں تو میں آپ کو دوبارہ قرضہ دوں گا؟ نہیں دیں گے. لیکن قرضہ ملتا ہی اسی لیے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے. اسی طرح اگر آپ ٹی ایس پی پہ بات کریں جو آپ پروگرام کے اگلے حصے میں کریں گے, یورپین یونین بھی آپ کو جی ایس پی پلس دے دے گی, بے فکر رہے, کیونکہ آپ فی الحال گڈ بکس میں ہیں مغربی استعماریت یا جو بھی امپیریلزم. رائٹ آگے چلتے ہیں. میں پاکستان میں بےروزگاری کی جو شرح ہے جی, کل کی جو رپورٹ تھی, سروے جو ہے بزنس سروے بھی ہے, گورنمنٹ کا سروے ہے, وہ انہوں نے تو خیر 8 اور 9% کا ہے, لیکن ڈان اور 7 اور 9%, 7 پوائنٹ سم تھنگ اینڈ 9 فیمیل کا 9 سم تھنگ نا جی. لیکن اصل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے اور ڈان کی بھی جو رپورٹ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ 31% سے اوپر چلا گیا یہ. تو یہ اس کے اوپر تو یہ بڑی خطرناک الارمنگ سچویشن نہیں ہے جی. اور یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ کا آفیشیل ڈیٹا آج سے 6 ماہ پہلے جو ہمارے پاس آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 3.2 ملین لوگ جو ہیں یوتھ ہمارا وہ آفیشیل جو ہے آفیشیلی باہر جا چکا ہے, اور جو یہ دوسرے طریقے سے جاتے ہیں ان بیچاروں کا تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. ڈیٹا کوئی نہیں. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اصل میں پرابلم جو ہے وہ روزگار کے ذرائع پیدا کرنا پاکستان کی کسی حکومت کی ترجیح رہی نہیں ہے. موجودہ خاص طور پہ موجودہ یہ میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کبھی اس ملک میں آ رہے ہیں کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں, سائن ہو رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں وہ ایم او یو میں سے کیا نکلے گا. ابھی تک تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کچھ اس میں آ رہا ہے. ابھی تک میں نے جو دیکھے ہیں اور جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی میں بھی 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. کسی نے ری شیڈول کر دیا آپ کا قرضہ, کسی نے آپ کو کچھ ٹائم اور دے دیا ہے, لیکن آپ کو انویسٹمنٹ 1 روپے کی, 1 ڈالر کی, 1 یورو کی, 1 پاؤنڈ کی نہیں ملی. اچھا, اس کی ریزن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا سرمایہ دار جو ہے اپنا سرمایہ سمیٹ کے پچھلے 3 سال سے اسپیشلی ملک سے باہر جا رہا ہے اور بہت تیزی سے جا رہا ہے جی. پاکستان میں یہ عمل پچھلے کوئی 15-20 سال سے بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں تو سرمایہ نے تو ساتھ جانا ہے. لوگ جو جہاں آپ کا دنیا اپنے لیے ہنرمند پیدا کرتی ہے وہ ہم سے بھی ہنرمند مانگتی ہے, اور ہم اپنے ہنرمند باہر بھیج کے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم بانجھ کر رہے ہیں. یہ ایک تکلیف دے اور یہ سرمایہ جو جا رہا ہے باہر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. میرے ملنے والے بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کاروبار لپیٹ کے چلے گئے ہیں. کوئی یورپ کی طرف جا رہا ہے, کوئی وہاں پہ نیشنلٹیاں خرید رہے ہیں لوگ, پاسپورٹ وہاں کا خریدنے کے لیے. ہمارے یوتھ کو تو وہ خود بھی وہ انکریج کرتا ہے, یورپ بھی کرتا ہے, امریکہ بھی وہ لے جاتا ہے, وہ کرتا ہے, تو ہمیں تو روکنا چاہیے نا, ہمیں ان کے لیے ذرائع پیدا کرنے چاہیے, یہاں پہ روکیں.
हुकूमत क्यों नाकाम है इनको रोकने में, ये बताइए ना जी। अपॉर्चुनिटीज हुकूमत की दिलचस्पी सिर्फ ये है कि वो वहां जाके रेमिटेंस भेजें और हम अपने यहाँ पे उनसे फारूक भाई, वो रेमिटेंस जो है वो भी उसकी एक टाइम लिमिट होती है ना। सकलैन इमाम साहब रहते हैं, मैंने ओवरसीज के लिए भी काम किया है, लेकिन अगली जनरेशन का तो लिंक भी टूट जाता है, रेमिटेंस से भी आनी बंद हो जाती है उनकी। वो थोड़ा अर्सा ही है ना जी, थोड़ा सा। ये एक पायदार अमल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक। पायदार अमल, बल्कि ये प्रोटेक्ट अमल नहीं है, ये पैदावारी अमल नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, तो इंडस्ट्री लगने की बजाय आपकी इंडस्ट्री बाहर जा रही है, आपका हुनरमंद बाहर जा रहा है। लेकिन हम तो लोगों को, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो दिन रात शबाना रोज जो है दौरे भी करते हैं, वो उनको थोड़ा भी साइन करते हैं। मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, और अगर कोई नोट ना करे बड़े भाई मेहरबानी मेरे पर मेहरबानी करें कि उनको दौरे आए हुए हैं। वो मतलब हर जिस दिन वो नई मुल्क से बाहर जाते तो वो पता नहीं उनको मुश्किल पड़ती है और वो परेशान होते। बराए करम मुल्क में रहकर मुल्क के हालात को। राइट। जावद साहब, MOUs का जरा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हम तो बता के थक गए हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो जाहिर है। लेकिन अभी तक हम 3 साल से देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम जो है बेतहाशा दौरे करते हैं, और जब मेरे ख्याल में इतने तो किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं करता जितने प्राइम मिनिस्टर सब करते हैं। अभी वो बहरीन में शायद आ गए हों, तो अभी भी उन्होंने कहा जी ताउन की बात ही हो रही है, वो MOU ही हुआ। तो ये क्या मतलब, ये जो एक तो बुलंद तरीन सतह जो है, क्या पाकिस्तान जो है आबादी आपको पता है किस तरह बढ़ रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम क्या बरूद के ढेर पे खड़े हैं? 65% नौजवानों की आबादी वाला मुल्क जो है। बादशाह साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही मिसाल दी है कि हम बारूद के ढेर पे हैं। और अभी मैं आने से पहले कुछ देख रहा था, टीवी पे टिकर चल रहे थे कि वो बहरीन में भी यही हुआ है कि मिलियंस और बिलियंस के MOUs। अच्छा, इन MOUs की कोई हकीकत नहीं है। एक बैठ के एक इरादा जाहिर किया है, डॉक्यूमेंट एक साइन कर लिया कि जी हमारा ये इरादा है, लेकिन उस पर आज तक कभी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखो ना, अजरबैजान, बेलारूस जी, और जी, ये बिल्कुल। ये सब कॉस्मेटिक, मैं तो इसको कहता हूँ ये कॉस्मेटिक है, विंडो ड्रेसिंग है। तो ये भी खबर आ रही है कि सऊदी अरब के जो शहजादा है वो भी अब हमसे नाराज है। जी, वो 13 लोगों के साथ जो हमने गजा अमन फोर्स के लिए वोट दिया उसकी वजह से वो नाराज है, तो अब उधर के दौरे रुक के इधर मिडिल ईस्ट में इधर के शुरू हो गए। अच्छा, फिर ये है कि 50-60 साल से जो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे मौजूद थी, माइक्रोसॉफ्ट चली गई जी, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, वो सब जो है वाइंड अप करके चली गई। और इस वक्त माहौल जो है ना कारोबार के लिए बिल्कुल साजगार नहीं है। जो लोग हैं, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा जी? लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी अगर हमारा लोकल इन्वेस्टर हमें छोड़ के जा रहा है जी, ये ओनली बिकॉज ऑफ द वर्स्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है ना जी, बिल्कुल। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? आप जितनी मर्जी उनको फैसिलिटीज दे दें। अभी ये इसमें थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मैं ऐड करूं कि ये जो 31% की बात हो रही है ना, अगर 2-3 साल में ये 50% भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और ये जो बेरोजगारी की अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम इसको देख ही नहीं रहे कि जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, जो अपनी सलाहियत से कमतर काम कर रहे हैं, ये तो खुदा भला करे ये कोविड का जिसने एक नया रास्ता दिखा दिया, उसमें लोग ऑनलाइन शुरू हो गए और बाइक्स के ऊपर सप्लाई और डिलीवरी, उसमें कुछ लोग गुजारा अपना कर रहे हैं। उसको भी हमने मार दिया जी, इंटरनेट की स्लो उसको इंटरनेट की स्पीड ने मार दिया। तो बहुत बुरे हालात है। ये साहब 31% से ऊपर मेरे ख्याल में ये ज्यादा है, क्योंकि मतलब इससे ज्यादा है बेरोजगारी। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके हमारे जो दही और शहरी इलाकों का फर्क है, तो डाटा भी नहीं है इनके पास। तो अभी तक इस मॉडर्न दौर में तो वो हमारे पास डाटा कलेक्शन का सही सोर्स ही नहीं है, तो लिहाजा लेकिन आप सच बताने से भी ग्रेजा है ना जी, ग्रेजा उनके पास कैपेसिटी नहीं है, सच बताने की कैपेसिटी नहीं। सच बताने अगर वो कर भी लें, इसे कैलकुलेट कर भी लें तो कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी। अच्छा, अभी कोई हुकूमत सरमायाकारों को आप रोकने का कोई फायदा है? क्योंकि हमारे पास तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री बड़ी देर पहले खत्म हो गई थी, टेक्सटाइल भी बंद हो, टेक्सटाइल मोर देन 50% टेक्सटाइल बंद पड़ी है। फैसलाबाद में जो लूम्स वगैरह सारी, उसका सबसे बेसिक जो चीजें चाहिए होती हैं, आपको पता जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस और कास्ट ऑफ फंड जिसे आप कर्जा कहते हैं, वो सारी जो उनकी सबकी कीमत इतनी है, दोनों हाई प्राइस है कि वो आप कंपीट ही नहीं कर सकते। आप एक चादर बना लें, बेडशीट बना लें, और फिर अगर जीएसटी आपको उस पर रिबेट ना दे या अपने कोटे के तहत ना ले तो आपको कोई वहां एंट्री ना करने दे। इन सब के बाद फिर ब्यूरोक्रेसी की फिरौनियत, करप्शन,
وہ تو پھر دیکھیں یہ تو ہمارے ملک کی مینجمنٹ ہے نا, گورننس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے لیول پہ, ہم اتنا برا وقت ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگ کہاں جائیں, بچے یہ جو 31% چلیں کیلکولیٹڈ آپ نے بتا دیا, تو اگر یہ بچے باہر نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ملک کا آپ کا سرمایہ دار جو بھی چلے گئے ہیں آپ کے 3.2 ملین جو تھے اس سال کے مارچ تک کا ڈیٹا تھا, ڈیٹا 3.2 ملین جو یہ اس کے بعد کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایون دین آفٹر ڈیٹ اس کے بعد بھی ان کو نہ شامل کریں, ہمارے ظاہر ہے وہ نکل گئے, وہ ہماری اکانومی سے تو نکل کر ریمیٹنس آئیں گی وقتی طور پہ. وہ آپ نے اس پہ بڑی اچھی ورکنگ کی ہے کہ ایک جنریشن آتی ہے, اگلی جنریشن جو ہے نا وہ وہیں پہ. میں نے تو یہ بلکہ سیکنڈ کریں گے سکلین امام صاحب, میں نے کام کیا ہے وہاں کی اوورسیز کے ساتھ بہت زیادہ. اچھا تو وہ ورڈ یہ ہوتے تھے کہ جی ہمارا جو لنک ہے ہماری اگلی جنریشن سے پیچھے سے ٹوٹ رہا ہے, اور اب تو جب یہ 10 سال پہلے کی بات ہے, اب زیادہ وہ ہو گیا اس میں, کیونکہ پاکستان کی جو ہے انفارچونیٹلی اب کاشف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے یا ہمارے بھی میرے بھی بچے کو باہر ہیں, تو وہ ان کے لیے اپنا گھر لینا, اس کی سروائیول کرنا, ان کو لیے پاکستان میں ریمیٹنس ایزی نہیں رہا, مشکل ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں وہ اقدامات کرنے ہیں جو ملک میں ہم لوگ. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ماحول کو یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے یورپ بڑی مشکل میں آیا, مشکل گیس کی سپلائی رک گئی اور مہنگا ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی. اور مطلب وہ جو بچے ہمارے ہیں باہر, وہ بےچارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں پہلے ایک اسٹوڈنٹ جاتا تھا, پھر بھی وہ عید شب رات میں اپنے گھر کو $1000 یا یورو بھیج دیتا تھا. اب اس کے لیے یہ مشکل ہو نہیں رہا, کیونکہ فیسوں کے لیے ماں باپ سے زیور بچوا کے, میرے فیملی میں ایگزامپل ہے, زیور بیچ کے لوگوں نے بچوں کی فیسیں پوری کی ہیں, کیونکہ ایک ہی ویلڈ رستہ تھا, تھرو اسٹوڈنٹ ویزا آپ باہر جاتے. برین ڈرین نہیں ہو رہا, بہت کچھ ڈرین ہو گیا, بہت کچھ, پیسے بھی ڈرین ہو رہے, اس طرح بھی. شکران امام صاحب 31% ان امپلائمنٹ کا ریٹ چلا گیا ہے. یہ آئی ڈاؤٹ کہ 65% جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے, یوتھ ہے. تو میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ 31% سے بھی زیادہ جو حالات گراؤنڈ ریالٹیز آر انٹائرلی ڈفرنٹ. اس کے علاوہ یہ دوسرا حصہ بھی لے لیجیے ہم, تاکہ کور کر لیں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس پروگرام میں. حکومت جو ہے سرمایہ کاری, ملکی سرمایہ کاروں کو ملک چھوڑنے سے ناکام کیوں ہے, اور یہ جی ایس پی سٹیٹس جو خطرناک ہے, اس میں جو دو مین آبجیکشن انہوں نے لگائے ہیں, ایک تو انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور جو ہے انصاف کی فراہمی میں ناکامی. یہ بھی جو جی ایس پی سٹیٹس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی یہ ٹیم بھی آ چکی ہے پاکستان کی. آپ کا ٹیک؟ کاشف صاحب میں تینوں پہ کوشش کرتا ہوں مختصر سی بات کر لوں. جو آپ کا پہلا نقطہ ہے بے روزگاری کا. اب بے روزگاری میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بے روزگاری کی ڈیفینیشن جس کے تحت آئی ایم ایف نے 8% بتائی ہے, اور یا کتنی 12% نہیں, ٹوٹل جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ 31% ہے. ڈان نے بھی اس کے اوپر پورا رپورٹ دی ہے, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں, جو آئی ایم ایف کی رپورٹ, اچھا آئی ایم ایف کی جو جس کا ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, جو ڈائگنوسٹک رپورٹ جو آئی ہے پاکستان کے پاس. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے روزگاری کی ڈیفینیشن کیا کر رہے ہیں. رائٹ. بے روزگاری کی عام طور پہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا ہے, اسکل لوگ, اور جو پیڈ ورک کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو پیڈ ورک نہیں مل رہا ہے, بے روزگاری پائے گا. سفیان امام صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے, ایک ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے. ویور آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک, اسٹے ٹیونڈ, ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. جی سکلین امام صاحب آپ ہیڈ لائن پہ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی آپ پلیز, ہمارا کمرشل بریک تھا, اس کی وجہ سے آپ کو ہم سوری فار دیٹ, لیکن مجھے ظاہر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ساتھ اسپیکٹ چلتا ہے. یہ ہم بات کر رہے تھے 31% جو بے روزگاری کی آپ ڈیفینیشن بتا رہے تھے ان امپلائمنٹ کی. اچھا, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ یہ جو 31% جو فگرز آ رہے ہیں یہ ایک بہت زیادہ غلط بھی نہیں ہے, لیکن جو آپ کے لیبر فورس سروے کا جو ڈیٹا آیا تھا اس کے مطابق 11.1% ہے آپ کے ان امپلائمنٹ. اور اس کا مراد یہ کہ وہ لوگ جو کام پیڈ ورک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے, ان میں 11% لوگوں کو ورک نہیں مل رہا, وہ ان امپلائڈ ہے, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. کیونکہ یہ تعداد عام طور پہ انڈیا میں 5% کے قریب ہے, انڈیا میں 7% ہے,
بنگلہ دیش میں 4% ہے صرف. اچھا, لیکن اگر آپ دوسرے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ میں ایک سروے دیکھ رہا تھا, اس میں 140 ملین, جس کا مطلب 14 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان پیڈ کام کر رہے ہیں. مثلا گھروں میں کام کر رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, یا لوگ بچوں کو لے جا رہے ہیں, لا رہے ہیں, یہ سب کا سب کام ہے جس کو اجرت نہیں ملتی ہے. تو یہ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کام کر سکتے ہیں, کام کر رہے ہیں. اگر اس تعداد کو بھی شامل کر دیا جائے تو پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ بنے گا وہ 60% سے زیادہ. اکنامک کے ڈیٹا کے تحت جب دیکھتے ہیں تو صرف وہ جو پیڈ ورک کام کرنے آ رہے ہیں, کام کرنے کی خاطر ان کی بھی ہے جو ان پیڈ کام کرے, کیونکہ سارا جو گھروں میں کام ہوتا ہے وہ یہ کھانا بنا دیا, اس سے بہت سارا کام ہوتا ہے جو فیملی کے اندر چل رہا ہے. تو اس لیے 31% کا اگر اندازہ ہے تو یہ کم ہے سے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو باقی آپ کے بارے میں یہ حکومتیں کیوں ناکام ہے سرمایہ داروں کو ملک چھوڑنے سے روکنے میں؟ جو ابھی ڈیٹا ہے وہ ہے کہ جی 50% جو ہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہمارا میجر چنک کر رہے ہیں, ان کی بھی پروڈکشن 50% سے لیس ہے. جی ہاں, دیکھیں آپ کے یہاں اس سال 2025 میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں 45% کمی آئی ہے. علم میں ہے, یہ تو خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن جو پاکستان سے باہر جا رہی ہیں. پھر آپ نے ایک FREC بنایا تھا جس کا مطلب کہ آپ فوج کی سربراہی میں انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے, ابھی تک نہیں ہے کچھ کے بعد. تو ہم ایک بنیادی چیز یہاں پہ مس بار کہ آپ کی کسی بیرونی قوت کو یا بیرونی کو, چاہے وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو, کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی سسٹینیبل ہو. وہ یہ رپورٹس ہمیشہ الفاظ سے بناتے ہیں, جس طرح یہ ابھی IMF نے بنائی ہے ایلیٹ کیپٹل. یہ اگر غور تو یہ وہ باتیں IMF کی رپورٹ میں موجود ہیں جو گزشتہ 20 سال سے میں سن رہا ہوں. اس میں ایک بھی نئی چیز نہیں ہے, صرف یہ کہ ایک عداد, وہ بھی گیسٹیمیٹس ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے تو اس کا کوئی بنیادی طور پہ کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے. انہوں نے صرف اندازے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ اندازے اگر دیکھیں مجھے بہت مبالغہ بھی لگتا ہے, کیونکہ ان کے اندازوں کے مطابق اگر چلیں تو پاکستان میں ہر سال 20 ارب ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 20 ارب ڈالر کی کرپشن کیسے ہو سکتی ہے. ایک دکان کا کوئی ساری سی 20 ارب ڈالر ہو, اس میں کرپشن کیسے ہوئی؟ آپ ٹوٹل سال کا جو 20 ارب ڈالر کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ گیسٹیمیٹس ہوتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ میں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ اصل جو پاکستان کی تباہی ہے اس میں خود IMF ذمہ دار ہے. یہ ہمیشہ اسی ایلیٹ کو ہی کھلاتی رہی ہے, اسی ایلیٹ کیپچر کو مضبوط کرتی ہے تاریخی طور پہ. تو نتیجہ بھی یہ ہے کہ جب نظام ٹوٹ رہا ہوتا ہے, آپ سختیاں کر رہے ہوتے ہیں, آپ فوج کو بٹھا دیتے ہیں, آپ ٹیکس زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ یہ IMF کی ریکمنڈیشن ہے. کیا ملک میں صلاحیت ہے؟ جس ملک میں ابھی آپ میرے دوست آپ کے ساتھ جو بیٹھے وہ بتا رہے تھے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی, ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں, آپ اوپر نئے ٹیکس لگائیں گے, آپ ڈاکومنٹیشن کریں گے اس اکانومی کی جو چل ہی رہی ہے انڈاکومنٹڈ کی بنیاد پر, تو لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے. یوتھ جو جا رہی ہے اب صرف اس سال 2024 سے 2025 کے درمیان, یہ 2025 کے مارچ تک 76,000 پاکستانی یہاں پر ہیں انگلینڈ برطانیہ میں, تو اور بھی ملکوں میں گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ اسائلم سیکر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں ایز قومیت کے لحاظ سے اگر برطانیہ میں دیکھا جائے. تو یہ 11,000 سے زیادہ اسائلم سیکر یہاں پاکستانی. اس طرح تو یہ 80,000 بنتی, لیکن پاکستانی کی تعداد سب سے زیادہ ہے, 9% بنتے ٹوٹل اسائلم سیکر سے. اس کی وجہ ایک یہی ہے نا کہ پاکستان میں روزگار کے ذرائع پیدا نہیں کر رہے. GSP پہ کمنٹ دے دیجئے, کیونکہ اس میں بھی انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن. ہاں, مختصر یہ کہ GSP پہ جو نکات آپ نے بتائے ہیں ابھی کہ وہ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں اور انصاف کی فراہمی, ہیومن رائٹس وائلیشن, یہ میں 40 گنوا سکتا ہوں ایسی چیزیں جن کی بنیاد پر GSP پاکستان کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن سب کچھ ملے گا آپ کو.
कि पाकिस्तान की IMF से लेकर यूरोपियन यूनियन तक जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ये फंडिंग करते हैं वो लोग, या हमको इकोनॉमिक सहूलतें देती हैं, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जरूरियात पूरी करने के लिए, क्योंकि अब ठीक है, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन उसका रीजन कहीं ये भी तो नहीं है क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, जो जाहिर है कि नेसेसरी है एक्सपोर्ट्स के लिए, ये फैसिलिटी तो हमारी एक्सपोर्ट्स को एनहांस और फैसिलिटेट करने के लिए है ना जी। तो वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट, ये भी रीजन हो सकता है जी। नहीं, ये नहीं है। आप अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक फैक्ट्रीज बंद होना और एफिशिएंसी बढ़, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारी डिस्पैरिटीज है, उनमें से एक डिस्पैरिटी ये है कि बाज आपकी इंडस्ट्रीज जो है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो इतनी एफिशिएंटली चल रही है कि उनकी प्रोडक्ट जो यहाँ पे बड़ी हाई लेवल की प्राइसेस पे बिकती है। यानी एक जीन्स जो अगर मैं आम दुकान से लूं तो मुझे $10-15 की मिलेगी, लेकिन ऐसे भी मैंने पाकिस्तानी जीन्स देखी हुई यहाँ पे जो मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे बड़ी हाई क्लास की दुकानों में मिलती हैं, तो वो शायद 80-80 पाउंड्स की या 100-100 पाउंड्स की भी मिलती है। मैं फरूख साहब के तरफ जाने से पहले एक कमेंट देना चाहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे, लेकिन आप तो जाहिर वहां रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश, बर्मा और इंडिया की भी जो गारमेंट्स हैं और उनके जो क्लॉथिंग है वो पाकिस्तान से ज्यादा नजर आती है और उनके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है हमारे से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनकी मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान में डिफरेंट क्लासेस हैं। एक सेक्टर वो है इंडस्ट्री का जो बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे रहा है, और बहुत सारा सेक्टर ऐसा है जो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, कमर्शियल एस्पेक्ट है। दुनिया के बड़े ब्रांड्स जो हैं वो भी बांग्लादेश से बनवा रहे हैं, पाकिस्तान से भी बनवा रहे हैं, आप पता कीजिए। मैं जाती तौर पे बहुत अच्छे लोग, अच्छी बात है कि ज्यादा लोग बनाएं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलेगा। आखिरी फिक्रा ये है कि आपकी जो सहूलतें हैं, इकोनॉमिक सहूलतें इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपकी स्ट्रेटेजिक सर्विसेज के एवज है, और वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी IMF से लेकर यूरोपियन यूनियन सब आपको फैसिलिटेट करेंगे, अल्लाह करे ऐसे हो। जी फारूक भाई, इनके ये जो GSP का स्टेटस है, GS प्लस का जो स्टेटस है, ये बहरहाल सुकलान साहब ने दुरुस्त कहा है कि इसका सियासी अवामल पीछे इंटरनेशनल डोनर्स के, इंटरनेशनल जो कंडीशंस तो हैं ना जी, वो कंडीशंस के साथ चल रहा है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और घुमाना चाहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट जहां पे फेलियर हो रही है बहुत बुरे तरीके से इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मौजूदा रजीम जो है ये समझी जाती थी कि ये ताजरों की नुमाइंदा है और सनतकार और एग्रीकल्चर ट्रेडर फ्रेंडली का, इसका ट्रेडर फ्रेंडली है। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, खास तौर पे जो ये आसिफ जरदारी साहब की थिंकिंग थी कि पाकिस्तान की दो चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा कर सकती है, हम प्रोडक्शन देंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम प्रोडक्शन दो थी हमारी, एक राइस, दूसरी कॉटन। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल जीरो कर दिया है कि उनके लिए कॉटन प्रोडक्शन करना, पैदा करना और उससे वो खाम माल बना के बाहर एक्सपोर्ट करना, दोनों चीजें, एग्रीकल्चर भी खत्म हो रही है और वो इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है जो उस कॉटन को दूसरी शेप में ला के हमारे करके एक्सपोर्ट करती थी। अब मौजूदा गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही तरजीह है कि जी वो शुगर माफिया के साथ सारे अटैचमेंट है, वो शुगर मिलें चल रही है, इंडस्ट्री बाकी सारी जीरो कर रहे हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री चल रही है, अपनी इंडस्ट्री वो बेच रहे हैं, वो मंगा रहे हैं, वो बाहर बेच रहे हैं, वो वापस मंगा रहे हैं, वो बाहर बेच रहे हैं, भेजने में भी पैसे कमा रहे हैं, मंगाने में भी पैसे कमा रहे हैं, भेजने में भी। सब आप तो काम करते हैं, इनके जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंटरनेशनली उनको डोनर्स जो आपको देते हैं, जो हमें लैब्स कर जाते हैं, गवर्नमेंट्स डिफरेंट देती हैं उनको स्टाइपेंड वगैरह, तो आपको क्या मतलब ये नजर आ रहा है कि एक तो वो तो जाहिर है बार बार हम डिस्कस करें कि नौजवानों के साथ मुल्की सरमायाकार भी मुल्क छोड़ रहे हैं, GSP का स्टेटस खतरे में है, जिसके लिए जाहिर है कि अपनी ओपिनियन है, सकलैन इमाम साहब की बड़ी मोतबर ओपिनियन है, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है। इंसानी हकूक की पामाली, इंसाफ की नाफरमानी, अमन अमान की सूरत हाल, ये 5-6 पॉइंट्स उन्होंने जो है ना जी वो रेस किए हैं, ऑब्जेक्शंस रेस किए हैं।
کیا آپ کا اس کے بارے میں؟ یہ ہم ہر طرف سے پھنستے نہیں جا رہے. ابھی SIFC کی بھی بات ہوئی, جی ہمیں اس سے بھی کچھ نہیں ملا, اس میں تو 3 سال ہم دیکھتے رہے. کاشف صاحب, ایک تو اکنامکس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو GSP ہے, جی ہم نے, ہمارے سیاست دانوں نے اس کو ایک بہت کوئی قابل فخر چیز بنا لیا ہوا ہے. جو جب GSP بحال ہو جاتا ہے تو ہر کوئی بغلے میں جانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں GSP میں نے بحال کرا لیا. حالانکہ یہ GSP ملنا جو ہے میرے حساب سے یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کے GSP پرائز. کس کو ملتا ہے؟ GSP اس کو ملتا ہے, وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ نااہل ہیں, آپ لوگ عام حالات میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم از راہ کرم آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں, اسپیشل فیورز دے رہے ہیں. اسپیشل فیور دے رہے ہیں. تو یہ کوئی قوموں کی زندگی میں یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. تو اس پر تو میرے خیال میں ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا We shouldn't take pride of. We should not take pride on it. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو اسکالرشپس کا یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ تو ایک اس سینس میں, پوزیٹیو سینس میں ہے کہ چلیں وہ جائیں گے کوئی اعلیٰ تعلیم. لیکن آپ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹس بھی اس میں ان کو لیپس کرنے میں بہت ان کا بڑا رول ہوتا بے ہے. انتہا اتنی ہے کہ اس کے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہنچنی چاہیے عام آدمی تک, اسٹوڈنٹس تک, وہ نہیں پہنچ پاتی, اور اگر پہنچتی ہیں تو پھر بوٹل نیکس بہت زیادہ ہیں. جی بالکل درست ہے کاشف صاحب. یہ جو پوائنٹ ہے ان کے یورپی یونین کے وہ تو ویلڈ ہے, نہ تو یہاں انصاف ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی امن امان کی صورتحال بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ پہلے اپنے گھر کو تو تھوڑا بہت درست کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ سبسڈی دیں گے. لاسٹ کوشچن ہے جی, 1 لائن آنسر دے دیجئے. عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اور ان کی خبریں جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اب نہیں رہے, یہ معاملہ جو ہے پولیٹیکل پولرائزیشن اس سے بڑھ رہی ہے. KPK کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو ایک ایسا روک رہے ہیں. 1 لائن آنسر دے دیجیے, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نفرتیں بڑھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں یہ بالکل جو اگر کورٹ کوئی کسی کو پرمیشن دے رہی ہے تو اس کے اوپر مکمل عمل درآمد, امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے 100%. جا صاحب بالکل ہونا چاہیے جی. یہ تو اسی سے تو پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, پاکستان کسی سانے کا متحمل ہو سکتا ہے چلا جا رہا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. اس وقت ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اور جو کورٹ کرتی ہیں کم از کم جتنے آرڈر وہ پاس کرتی ہیں اس کو obey ہونا چاہیے. شکران امام صاحب, 1 لائن آنسر. سر جب ذاتی انتقام کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں, اور لگ رہا ہے کہ جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں, وہ جب خود بہت زیادہ انسیکیورٹیز کا شکار ہے تو اس قسم کی یہ حماقتیں کرتے ہیں کہ ملاقات بھی نہیں کرنے دینا, وہ بھی نہیں کرنے دینا. تو یہ تو پاکستان کی مکمل عدم استحکام کی ایک ثبوت ہم ساری دنیا کو فراہم کر رہے ہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی. آپ چاروں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھنا چاہے اب تک, امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے یہ وہ ٹاپک چوز کیے جن میں اس پہ ہم نے پچھلے 1 ویک سے زیادہ میں دیکھا کہ پاکستان چاروں طرف سے ایک ایسا ملک جس کی اکانومی جو ہے باٹم پہ لگی ہوئی ہے, جس میں پولیٹیکل کیوس, میں اس کو عدم استحکام نہیں کہتا, پولیٹیکل کیوس ہے پاکستان میں, اور اس تناظر میں ہمارے کو اوپر جو ایک دم سے یہ الغار ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پرابلمز زیادہ ہیں. افغان پاکستان کا جو معاملہ ہے, انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہے, اور ہم اس وقت اتنی پیتھیٹک صورتحال میں ہیں کہ وہ افغانی جن کو ہم 50 سال سے ہم پیمپر کرتے رہے, آج وہ جنگ بندی کے لیے ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ویورز اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ منڈے 10 بجے تک. اللہ حافظ.